बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़ाना ये तस्बीह पढ़ेगा वो जन्नत में मेरे साथ खड़ा होगा। मोहतरम नाज़रीन, हदीस बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है कि एक मर्तबा सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों मुबारक हाथों को दुआ के लिए बुलंद फरमाते हैं। आंखों से अश्क रवां होते हैं, चेहरा नूर से दमक रहा है और दिल उम्मत की मोहब्बत में बेकरार है। ज़ुबान मुबारक से बस एक ही सदा बुलंद होती है कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे। या रब, मेरी उम्मत गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकेगी, मेरी उम्मत को बख्श दे। ये अल्फाज अदा होते हैं तो दिल की गहराइयों से रोने की सदा निकलती है। आंखों से बहने वाले आंसू ज़मीन पर गिरते हैं और ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को रहमत से तर कर देते हैं। अर्श अजीम लरज़ उठता है, फरिश्ते खामोशी से ये मंजर देखते हैं और रब्बे कायनात जो महबूब को सबसे बढ़कर जानता है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि जाओ मेरे महबूब के पास और पूछो कि वो क्यों रो रहे हैं। हालांकि तुम्हारा रब तो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम जाकर उनसे सवाल करो। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नूर के पर खोलकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जो सब कुछ जानने वाला है जानता है कि आप क्यों रो रहे हैं, मगर वो चाहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताएं। आपका रोना उम्मत के लिए है, आपकी फरियाद उम्मत के लिए है, आपका दर्द उम्मत के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्राइल, मेरी उम्मत के गुनहगार उम्मती जिनकी नाफरमानियों के बावजूद मेरे दिल में उनकी मोहब्बत मौजन है, मैं उनके लिए रो रहा हूँ। मुझे डर है कि वो जहन्नम में ना चले जाएं। मैं उनकी बख्शिश चाहता हूँ, उनकी निजात चाहता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस लौटते हैं, बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं कि ऐ रब्बुल आलमीन, तेरे महबूब अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। रब ताला की रहमत जोश में आती है और फरमाया, जिब्राइल वापस जाओ और मेरे महबूब से कहो, हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे और तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। वो उम्मत जिससे तुम्हें इतनी मोहब्बत है, हम उस उम्मत के लिए भी तुम्हारी मोहब्बत की कदर करेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आपको राजी करेगा, वो आपको आपकी उम्मत के बारे में हरगिज मायूस नहीं करेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र का सजदा अदा फरमाया, लेकिन फिर सवाल किया, ऐ जिब्राइल मुझे बताओ, तुमने दीगर अंबिया की उम्मतों का क्या हाल देखा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नम में और फ़लाँ नबी की उम्मत को अजाब में देखा है। वो एक एक नबी का जिक्र करते चले जाते हैं और हर उम्मत की कोताहियों और उन पर अजाब के मनाजिर बयान करते हैं। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का तज़किरा मुकम्मल होता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं और उनकी ज़ुबान रुक जाती है। वो संभल कर बैठ जाते हैं और सर झुका लेते हैं कि अब मैं अगली उम्मत का तज़किरा कैसे करूं, क्योंकि नबी आखिरी ज़मां महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जिक्र बाकी है और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की खामोशी से बेचैन हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं, ऐ जिब्राईल सच सच बताओ, तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में तो नहीं देखा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चुप हैं, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी बढ़ती जाती है, दिल तड़पता है, जुबान लरजती है और आप फरमा रहे हैं, बताओ जल्दी बताओ, कहीं मेरी उम्मत जहन्नम में तो नहीं। बिल आखिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहना ही पड़ता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ
میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اس لمحے شہر مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی اور ویرانے کی جانب چل دیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی مبارک کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے۔ سجدے کی حالت میں ربی حبل امتی، ربی حبل امتی کی صدائیں بلند ہونے لگیں، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران رہ گئے اور آسمان پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مسجد نبوی، حجر عائشہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر مدینہ میں کہرام مچ گیا، ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار، گھروں کے چولہے ویران بجھ گئے، بازار ویران ہوئے، اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئیں، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے اور صحابہ کرام سرگرداں ہو گئے۔ لیکن 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئیں کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس چرواہے نے کہا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کی کھو سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسی رونے کی آواز ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے متاثر ہوئیں کہ چراہٹ چھوڑ دی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک پر پیشانی مبارک رکھے ہوئے سجدے میں ڈوبے ہوئے ربی حبل امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چمٹ گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشک بار ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھاتے ہیں۔ آخر صحابہ کرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں، اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار مدینہ کو منا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں۔ وہاں پہاڑ کی کھو میں پہنچ کر عرض کرتی ہیں، بابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غم زدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور پاک سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھاتے ہیں۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے اپنی پیشانی ملا کر عرض کرتی ہیں، بابا جان، اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشک بار ہے، دل رنجیدہ ہے اور زبان پر ایک ہی جملہ جاری ہوتا ہے، اے فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت فرامین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے، ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں، وہ جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن کی فکر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت اور شفقت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی امت کے نجات اور کامیابی کے لیے بے چینی اور فکر مندی کا اظہار فرمایا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی کس طرح مدد کریں گے؟ قیامت کے دن تمام لوگ حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ کے پاس جائیں گے لیکن وہ یہ کہہ کر معذرت کر دیں گے کہ وہ اس قابل نہیں۔ آخر میں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امت کی شفاعت کریں گے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت سے میری امت کے وہ بڑے گناہگار نجات پائیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر ان لوگوں کی فکر میں رہتے تھے جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے لیکن توحید پر قائم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض کوثر اس قدر وسیع ہے جیسے 1 مہینے کی مسافت، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو اس میں سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس حوض سے سیراب کریں گے لیکن بعض لوگ بدعمالیوں کی وجہ سے روک دیے جائیں گے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت افسردہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو میں کہوں گا، اے رب یہ میری امت ہے۔ اللہ فرمائے گا، تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئے نئے کام ایجاد کیے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوں گے لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ان کمزور مومنین کی وجہ سے فخر کروں گا جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ ان لوگوں پر ہوگی
جو دنیا میں غریب، بیمار یا کمزور تھے لیکن ایمان پر قائم رہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا شاید آپ اپنی جان ہی کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہی امت کے عذاب آخرت کے خوف سے رو رہے تھے، اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی فکر ہوگی۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کے قابل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن کی فکر کا تقاضا ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، سنت پر عمل کریں اور بدعات سے بچیں، گناہوں سے توبہ کریں، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے، کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قیامت میں اپنی شفاعت کا خاص مستحق بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے کہ یا رب میری امت کو بخش دے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کا امتی یہ تسبیح پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ ہوگا اور اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ روزانہ تسبیح پڑھی وہ جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس تسبیح کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس تسبیح کا عمل لازمی کر لینا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 33 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ پانے کے لیے یہ دعا پڑھ لینی ہے، اللہم انی اسألک مرافقت نبیک محمد فی الجنہ۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں رفاقت مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تسبیح 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنی شایان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، درا حال یہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سے مجاہدے کا ثواب زیادہ ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اس نے دوبارہ عرض کیا روزہ داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار فرماتے رہے جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو حفظ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل درست ہے۔ ذکر اللہ کی اہمیت۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک، دن رات اللہ پاک نے بنائے، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے، اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج وہ واحد جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی روح ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس دن کے نظام کو لپیٹ لیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ سو اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام بھی بڑا ہے، تو اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، عظمت کبریائی اللہ کی چادر، اللہ کا تہبند ہے۔ کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو تو آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کو پیارے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔